सूरत मुल्क आयत नंबर 27। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल्लज़ीन कफ़रू वक़ील हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन क़ुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाहु वमन मअय औ रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम क़ुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही वअलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुव फ़ी ضलालिम मुबीन क़ुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। जब वो उस क़यामत को क़रीब आता देखेंगे तो उन काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही है जिसकी तुम तमन्ना किया करते थे, पुकारा करते थे। ए नबी आप कह दीजिए अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाह, कि जैसा कि तुम्हारा ख्याल है अगर अल्लाह हमें हलाक कर देता है और मेरे साथियों को या हम पे रहम कर देता है, तुम्हें दर्दनाक आज़ाब से कौन बचाएगा। आप कह दीजिए कि वही रहमान है जिस पर हम ईमान लाए, उसी पर भरोसा करते हैं। अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा वाज़ेह गुमराही में कौन है। मेरे नबी आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ताला इस पानी को मज़ीद गहराई में ले जाए तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो तुम्हें साफ़ सुथरा पानी मुहैया कर सके। पिछली आयत में गुज़रा था काफिरों का कि पूछा करते थे मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन। आप हर वक्त क़यामत का ज़िक्र तो करते रहते हैं, तो ले आए, देखा जाएगा। कब आएगी पूछा करते थे। आज की आयत में अल्लाह ने फरमाया कि आएगी और इन काफिरों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कुछ चेहरे उस दिन बहुत काले होंगे और कुछ चेहरे चमक रहे होंगे। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा, बिल्कुल नूरानी होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते हुए, और ऐसे होंगे जैसे उन्हें बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई गई हों। ये बड़े प्रोटोकॉल वाले लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की रज़ा की खातिर अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, दीन के मुताबिक गुजारी होगी। ववुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, कुछ होंगे गुबार आलूद। तरहक़ुहा क़तरा, स्याह और काले। तो अल्लाह कह रहे हैं ये कौन होंगे। उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, ये काफिरों के चेहरे होंगे जो क़यामत के दिन स्याह हो जाएंगे। तो उन्हें कहा जाएगा तुम क़यामत का पूछा करते थे तो आ चुकी। एक तो बड़ी क़यामत है, आएगी। एक होती है छोटी क़यामत कि जो ही इंसान दुनिया से गया अब तो वो क़यामत वाला सीन शुरू हो गया उसके साथ, वो किसी भी वक्त आ सकती है इंसान के ऊपर। फिर काफिरों का ख्याल था कि यार थोड़ा सा अरसा है, इस नबी की औलाद तो है कोई नहीं, बेटा है कोई नहीं, इसका सारा मिशन ख़त्म हो जाएगा, सब्र कर लो। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इनसे पूछें अगर नबी और उसके साथियों को हमने दुनिया से उठा भी लिया, जैसा कि तुम्हारा ख्याल है कि जी उठ जाएंगे तो मामला ख़त्म हो जाएगा, या हमारा ख्याल ये है औ रहिमना कि अल्लाह यकीनन हमारे साथ रहम करेगा। दोनों सूरतों में ये बताओ कि अगर नबी की ज़ात ना रही, सहाबा ना रहे, तो क्या फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, फिर तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे। आना तो हमारे पास ही है, अगर नबी आ जाएंगे तो तुमने भी आना है। आगे क्या करोगे, आगे से बचने के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्या सामान तैयार कर रखा है, कौन से आमाल हैं। तो अल्लाह पाक ने बता दिया कि बेड़ा आखरत में अल्लाह ही पार लगाएगा, दुनिया में भी और आखरत में भी।
مشکلات کا خاتمہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ہی کرتا ہے، اسی کا فضل ہوتا ہے، اسی کا کرم ہوتا ہے، تو معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ تو اب اگلی بات میں اللہ نے پوچھا کہ میرے نبی یہ بھی بتائیے جو رحم کرے گا وہ کون ہے؟ هو الرحمن، وہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے جو ہم پہ رحم کرے گی، کیونکہ ہم نے آمنا بھی اس پر ایمان رکھا، ایمان لائے، اسے دل سے تسلیم کیا۔ ہمارا بھروسہ بھی اسی پہ ہوتا ہے کہ جو اچھا ہے برا ہے، جو ہمارے تقدیر میں لکھا گیا ہے ویسے ہو کے رہتا ہے۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے؟ پوری ایفرٹس اور پوری دعائیں، اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ آ جائے پھر مایوسی نام کی نہیں ہونی چاہیے کہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، اب سارا کچھ کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے، اب آگے وہ کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بس میں کوششیں اور دعائیں تھیں، پورا کرنا آپ کے اختیار میں ہے، وہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے اچھا تو پورا کر دیتا ہے۔ آپ کو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایک دروازے سے، اس دروازے سے ذرا سا نقصان، لیکن اللہ نے پیچھے 20 دروازے کھولے ہوتے ہیں جہاں سے رحمتیں آ جاتی ہیں، جہاں سے انسان کو اس آزمائش کے بعد وہ نعمتیں ملتی ہیں جو پہلے نہیں ملی ہوتی۔ تو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، راستوں کے پتھر آتے ہیں، راستوں کی رکاوٹیں آتی ہیں، تو کبھی یہ خیال نہ کیا کریں اب ہم کیا کریں گے۔ باہمت لوگ انہی پتھروں سے دیواریں تعمیر کر کے بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کم ہمت لوگ راستے کا پتھر سمجھ کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا ہر فیصلہ میری سوچوں سے بہتر ہے، جو وہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے بتایا کہ میرے ماننے والے علیہ توکلنا، وہ تو مجھ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، جو ہی آنکھ بند ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آنکھ بند ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو گئی، ادھر سے آنکھ بند ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے کھل گئی، اب اس جہان میں کھلی ہے کہ جہاں بند کبھی نہیں ہوگی، وہ آخرت کا جہان ہے۔ میرے نبی نے میری نعمت بتائیں کہ صرف ایک نعمت واپس لے لوں تو یہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے یہاں پہ بڑی اہم بات بتائی کہ جس کو ہم ضائع کرتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ کو اپنی نعمتوں کا ضائع ہونا بڑا ناپسند ہے۔ تو یہاں ذکر کیا پانی کا، ان اصبح ماؤکم غورا، پانی نیچے سے آتا ہے، زمین سے نکالتے ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھیں اگر ہم اس کو اس سے بھی زیادہ گہرائیوں میں لے جائیں، کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ جو ان کو صاف پانی دے سکے؟ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی اسے ضائع نہ کیا کریں۔ بلکہ حدیث پاک میں علماء نے یوں بھی فرمایا کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھے ہوں تب بھی وضو کے لیے زیادہ پانی استعمال نہیں کریں، فل نلکا کھلا ہوا ہے، تسلی کے ساتھ وضو ہو رہے ہیں، یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے 3 سے زیادہ دفعہ دھونا، 4 دفعہ 5 دفعہ، جی میری تسلی نہیں ہو رہی، یہ مکروہ عمل ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، نبی کے طریقے کے بھی خلاف ہے۔ تسلی کیوں نہیں ہو رہی؟ آج 3 کے بعد نہیں ہو رہی، کل 5 کے بعد بھی نہیں ہوگی، پھر یہ کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہم کا علاج تو ہوتا کوئی نہیں ہے، تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر آتا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، اب اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ میرا کام کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دھویا کافی ہو گیا، تو میرے لیے بھی کافی ہے، پورا ہوا نہیں ہوا اب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میرے نبی نے 3 دفعہ دھویا، میں نے دھو لیا۔ اللہ کے نبی اپنے تمام وضو والے اعضاء کو 3 دفعہ دھویا کرتے تھے، جیسے چہرہ ہو گیا، بازو ہو گئے، بس 3 دفعہ دھونے کے بعد سنت ادا ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا، اچھی طرح سے دھو لیا جائے اس کو۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ، واش روم، وہیں پہ ہم وضو بھی کر لیتے ہیں، وہیں پہ کموڈ وغیرہ جو بھی لگا ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں وضو کریں وہ ٹب رکھیں پانی کا، تاکہ وضو والا پانی ایک دفعہ پھر استعمال ہو جائے، فلش وغیرہ میں بچت ہو جاتی ہے، لاکھوں گیلن بچ سکتے ہیں۔ پانی جتنا بچایا جائے آنے والی نسلوں کے لیے، اس سوچ پہ جو اللہ اجر دیتے ہیں، دوسروں کی سوچ پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو امت کا سوچتا ہے 1 سیکنڈ کا، اب صوفی دوسرے تیسرے ذکر کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ان سب سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنا سوچ رہے ہیں میں کیسے بچوں، یہ پوری امت کا سوچ رہا ہے، امت کیسے بچے گی؟ امت کا سوچنا نبیوں والا کام ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہ سوچتا ہے میں آنے والوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دوں،
یہ بہترین انسان ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا کہ دنیا و ما فیہا، پوری دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہترین بندہ یہ ہے، کیونکہ یہ امت کی فکر کر رہا ہے۔ تو امت کی فکر بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں پانی خشک کر دیتا ہوں تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ان کو صاف ستھرا اس قسم کا پانی مہیا کر سکے۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا جب پانی پی لیتے ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں، الحمدللہ اللہ پاک نے نئی زندگی دے دی، ورنہ کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا تھر میں جانور، انسان، بچے زبانیں چپکی ہوئی اور بیچارے اسی طرح سے تڑپتے تڑپتے مر گئے، پانی نہیں ملا۔ پاکستان کے کتنے علاقے ایسے ہیں ہمارے ہاں اب بھی کہ جہاں سے انسان اور جانور ایک ساتھ پانی پیتے ہیں، اسی جوہڑ سے وہ، اسی جوہڑ سے وہ۔ اللہ کی کن کن نعمتوں کے بارے میں انسان آنکھیں بند کرے گا، اتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کبھی گننا چاہو کہ گن نہیں سکتے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں۔ تو اچھے لوگ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم کون سا اوپر سے ڈائریکٹ اترے ہیں، آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں بٹھا رکھا ہے، اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی اور کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک، اردو میں بتا دیتا ہوں، بندے کو ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان میں کمی ہونے سے بچائیے گا، کیونکہ جو انسان کو فیسیلٹی ملی ہوتی ہے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو یا اللہ نعمتیں جو دی ہیں ان میں کمی ہونے سے، زوال سے محفوظ رکھیے گا، یہ اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔